अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपनी नाजों से पली बेटी जीनत की शादी नहायत धूमधाम से करके उससे रुखसत करते वक्त उन्होंने ये ना सोचा था कि दूसरे घर में जाकर उसके नाज नखरे उठाने वाला कोई ना होगा। सलजोक एक नहायत सुलझा हुआ बावकार लड़का था। बचपन से उसे देखते आ रहे थे। आला तालीम हासिल करके अमेरिका से लौटा तो उसके बाप ने अपना कारोबार उसके सपुर्द कर दिया। थोड़े ही अरसे बाद एहसन के दोस्त जावेद अहमद ने उनकी बेटी का रिश्ता अपने बेटे के लिए मांगा था। जीनत के लिए वो ऐसे ही रिश्ते की तलाश में थे जिन्हें वो जानते हों और उनकी बेटी को खुश रख सके। उन्होंने बड़ी चाह से इस रिश्ते की ख्वाहिश की थी। एहसन के पास इनकार का कोई जवाज़ न था और सलजोक का किरदार, उसकी शख्सियत तो बचपन से उनकी निगाह में थी। इस रिश्ते की तलब में खुद सलजोक का भी बहुत दखल था। वो यहाँ से जाते वक्त अपने माँ बाप से कह गया था कि वो वापस आकर जीनत से ही शादी करेगा, लिहाजा उसकी ख्वाहिश का ख्याल रखा जाए। जभी तो उसने बाहर जाके भी अपना दिल और जहन सिर्फ तालीम की तरफ मरकूज रखा था। अपने दामन में कामयाबियां समेट कर वापस लौटा तो दिल में कई उम्मीदें यकीन बनने की राह देख रही थीं। उसे अपनी खामोश मोहब्बत पे भरपूर एतमाद था। जब वो आया तो ये खुशखबरी भी उसकी मुंतज़िर थी कि एहसन ने अब तक अपनी लाडली बेटी की कहीं भी बात तय नहीं की है। शायद वो भी सलजोक की वापसी का इंतज़ार कर रहे थे। और जब जावेद ने दोस्ती के बंधन को मज़ीद मजबूत बनाने का इरादा ज़ाहिर किया तो एहसन ने इनकार न किया। उन्होंने जीनत की माँ और भाई से भी बात कर ली। जीनत आपकी लाडली बेटी है, आपने उसे बड़े नाजों से पाला है, इसलिए उसका रिश्ता भी देख भल कर आप ही तय करें। आप जहाँ कहेंगे मेरी रजामंदी होगी, मुझे कोई एतराज़ ना होगा। मैं जानती हूँ आप जीनत के मामले में कितने हसास हैं। अगर मैं अपनी मर्ज़ी से कहीं उसका रिश्ता तय करूँगी और खुदा ना खास्ता कोई ऊंच नीच हो जाए तो आप मुझे ज़िंदगी भर माफ़ ना करेंगे। मुझे और दानियाल को भी ये रिश्ता पसंद है। जीनत से बस पूछ लेना चाहिए। जीनत की अम्मी ने अपने शोहर को यकीन दहानी कराते हुए कहा, ये तो तुम मालूम करो ना, मुझे यकीन है वो मेरी बात नहीं टालेगी। एहसन ने बड़े एतमाद के साथ कहा। जीनत तक तो वहाँ की हवाओं ने ही पैगाम ज़िंदगी पहुँचा दिया था। हवा उसकी मोहब्बत भरी सरगोशियाँ लेकर आई थी जिससे उसका दिल सुन रहा था। ये तो किस्मत की मेहरबानी थी कि अब्बू ने फ़ौरन इस रिश्ते को मंजूर कर लिया और उसे अब्बू के सामने कुछ ना कहना पड़ा। अगर वो कह भी देती तो क्या था, अब्बू ने कभी उसकी कोई बात नहीं टाली थी। उसके मुंह से इधर बात निकली उधर पूरी हो गई। उसने जो मांगा मिल गया, जो चाहा पा लिया। अब जिंदगी का इतना बड़ा फैसला भी उसकी मर्जी के खिलाफ कहाँ हो सकता था। उसे तो यूँ लगता था जैसे उसकी ख्वाहिश पूरी होने के लिए ही इस दुनिया में पैदा होती है। कोई ख्वाहिश और आरजू ऐसी ना थी जो उसके अब्बू ने पूरी ना की हो। उसे आदत हो गई थी सिर्फ हाँ सुनने की। ज़िंदगी के हर मामले में तकदीर ने भी उस पर मेहरबानी की थी जो उसके दिल में छुपी ख्वाहिशों का एहतराम किया था। उसकी बात तय होते ही अम्मी ने दानियाल की शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी। अपने भाई से उन्होंने काफ़ी अर्सा पहले ही बात कर ली थी। अब दानियाल ने अपना कारोबार भी संभाल लिया था, इसलिए उन्हें जल्दी थी कि घर में बहू ले आए। जीनत के जाने के बाद ये घर खाली नहीं रहना चाहिए, वो सोच रही थी। फिर यही तय हुआ कि जीनत की शादी के कुछ अरसे बाद ही वो अपने इकलौते लाडले बेटे दानियाल की दुल्हन भी ले आएंगी। जीनत की शादी में एहसन ने कोई कसर न छोड़ी थी। वो तो यूं भी अपनी बेटी की किसी बात को रद्द न करते थे। अब जिंदगी के अहम तरीन मामले में किस तरह वो पीछे रह सकते थे। उससे रुखसत करते वक्त उन्होंने सलजोक को बहुत अच्छी तरह समझाया था और इससे पहले भी उसे बताते रहते थे, जीनत मेरी एक ही बेटी है, इसलिए मैंने कभी इसकी किसी ख्वाहिश को नहीं टाला। बहुत ही नाजों से इसे पाला है, तुम भी इसका ख्याल रखना। लाडों की पली है, अगर कोई ज्यादती कर जाए तो तुम इसे माफ़ कर देना। अंकल आप फिक्र ना करें, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि वो मेरे साथ हमेशा खुश रहे। सलजोक ने उनकी परेशानियां दूर करने के लिए कहा। रुखसती के वक्त उन्हें अपने आप पे काबू रखना मुश्किल हो रहा था। अम्मी से ज़्यादा अबू बेताब थे। बचपन में वो उन्हीं के साथ सोती रही थी। उनके बगैर खाना अब तक नहीं खाती थी।
وہ باپ کے بغیر اور باپ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ اپنی زندگی انہوں نے سلجوق کے حوالے کر دی۔ اپنی زندگی کی سب سے قیمتی شے تمہیں دے رہا ہوں بیٹا، خیال رکھنا، بہت نازک ہے، یہ نظر کی سختی تک برداشت نہیں کر سکتی۔ احسن نے اپنی نام آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا۔ جاوید نے احسن کو گلے لگا لیا۔ جیسے تمہاری بیٹی اسی طرح ہماری بیٹی، وہ کسی غیر کے گھر نہیں جا رہی، اس قدر فکر مند نہ ہو، اور پھر تھوڑے ہی عرصے میں وہ ایڈجسٹ کر لے گی، مت گھبراؤ۔ وہ انہیں تسلیاں دینے لگے۔ پھر وہ اپنے پیچھے ان کے لیے آنسو اور آہیں چھوڑ گئی۔ رات بھر وہ زینت کی امی سے بیٹھ کر زینت کی باتیں کرتے رہے، اس کے پیدا ہونے سے لے کے اس کی رخصتی تک کی۔ اللہ میری بیٹی کو زندگی کی ہر خوشی دے، ان کے دل سے یہی دعا نکل رہی تھی۔ بیٹی کی تربیت کرتے وقت یہ خیال رکھنا پڑتا ہے کہ وہ پرائی ہے، اسے دوسرے گھر جانا ہے، اس لیے اسے ضرورت سے زیادہ حساس اور نازک نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں یہ صلاحیت پیدا کرنی چاہیے کہ وہ ہر قسم کے ماحول اور حالات کے ساتھ ایڈجسٹ کر سکے۔ مگر آپ نے میری کبھی نہ سنی احسن، زینت کے معاملے میں آپ نے ہمیشہ اپنی مرضی چلائی اور اسے اپنی تربیت سے ہی پروان چڑھایا۔ اس کے لیے ہر شے کا حصول اتنا آسان اور معمولی بنا دیا کہ اسے محنت کرنے کی عادت ہی نہیں۔ کیوں کرے وہ محنت؟ میری بیٹی نے اپنے گھر میں بھی راج کیا ہے، انشاءاللہ وہاں بھی راج کرے گی۔ جب اس کی خدمت کے لیے ہم ملازم افورڈ کر سکتے ہیں تو وہ کیوں کوئی کام کرے؟ میں دنیا کی ہر شے اسی لیے اس کے قدموں میں لا کر ڈال دی کہ وہ کسی شے کے لیے نہ ترسے، کوئی حسرت اس کے دل میں نہ رہے۔ دوسرے گھر جا کے معلوم نہیں اس کے شوق اور ارمان پورے ہو سکیں گے یا نہیں۔ اپنے باپ کے گھر جتنے دن بیٹی رہے راج تو کرے، انہوں نے آنسوؤں سے بھیگے لہجے میں کہا، اور پھر نام آنکھیں صاف کرتے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اے میرے خدا، میری بیٹی کو ہمیشہ خوش رکھنا تاکہ احسن کی تربیت کا بھرم قائم رہے۔ بیٹی کی آنکھ کا ایک بھی آنسو احسن کو تباہ کر دے گا۔ امی خود بھی فکر مند تھی، مگر سلجوق اچھا لڑکا تھا، اس میں برداشت کی صلاحیت تھی، اور پھر زینت تو اس کی اپنی پسند تھی، اس لیے انہیں امید تھی کہ وہ اس کی خاطر اس کی خامیوں کو بھی برداشت کرے گا۔ اگلے دن زینت کی کزنز جا کر اسے لے آئیں۔ احسن شدت کے ساتھ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ امی نے اس کا کمرہ صبح ہی صبح ٹھیک کروا دیا تھا۔ شادی کی وجہ سے گھر میں مہمان بھی موجود تھے، اس لیے اس کی آمد سے پہلے ہی امی نے اس کا کمرہ صاف کرا دیا تھا۔ وہ اپنے گھر میں جھکی جھکی نظروں سے سمٹی سمٹائی ہوئی آ رہی تھی۔ احسن اسے دیکھ کر جلدی سے وہاں آ گئے، اس کے قریب آئے تو بے اختیار اسے گلے لگا لیا، اسے ڈھیر سا پیار کیا۔ میری بچی ٹھیک ہو، خوش ہو؟ وہ سر جھکا کر کھڑی رہی۔ بچی کو کمرے میں تو جانے دو۔ امی پیچھے سے آ گئیں، بیٹی کو گلے لگا کے پیار کیا اور پھر کمرے میں لے گئیں۔ احسن بار بار آ کر اسے دیکھ رہے تھے۔ امی نے انہیں کئی بار ٹوکا، اس کی سہیلیاں وغیرہ ہیں اس کے پاس، آپ کا بار بار جانا اچھا نہیں لگتا؟ چلی جائے گی پھر مجھے چھوڑ کر؟ وہ اداس ہو کر بولے۔ ہر لڑکی کو جانا ہوتا ہے، ہر باپ کو اپنی بیٹی سے اسی طرح پیار ہوتا ہے، بعد میں سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ انہوں نے ان کے کمرے میں جا کر انہیں سمجھایا، کبھی اس کی جدائی نہیں دیکھی، آہستہ آہستہ ہی دل کو راضی کروں گا نا، اور دل اسی میں راضی رہے گا کہ وہ اپنے گھر میں خوش رہے۔ انہوں نے کہا، سب ایسے ہی ہوتا ہے۔ امی نے سمجھایا اور پھر زینت کے لیے کھانے کا بندوبست کرنے چلی گئیں۔ رات کو دعوت ولیمہ کا شاندار اہتمام کیا گیا۔ زینت کو شام میں ہی وہ لوگ واپس لے گئے تھے۔ اب وہ خوبصورت سٹیج پہ دلہن بنی بیٹھی جھکی جھکی نگاہوں سے مسکرا رہی تھی۔ احسن اس کے قریب آ گئے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر دعا دی، پھر اس کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ وہ نگاہیں جھکائے مسکراتی رہی۔ اپنی بیٹی کو خوش دیکھ کر وہ بہت خوش تھے۔ واپسی پر وہ سلجوق سے کہہ رہے تھے کہ ان کی بیٹی کو ان سے ملوانے کے لیے وہ روزانہ گھر پر تھوڑی ہی دیر کے لیے صحیح مگر ضرور لائیں۔ ان کی محبت کو مد نظر رکھ کر سلجوق نے وعدہ بھی کر لیا۔ روزانہ اپنی بیٹی کو تھوڑی ہی دیر کے لیے دیکھ کر ان کے دل اور آنکھوں میں ایک ٹھنڈک سی پڑ جاتی۔ کبھی وہ بھی چلے جاتے تھے اور جاتے تو آؤ بھگت میں لگ جاتی۔ بیٹی تم ہمارے پاس آ کر بیٹھو، ہم تم سے ملنے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا، ابو آپ میرے گھر آئے ہیں تو آپ کی خاطر مدارات نہ کروں؟ میں تو صرف تم سے ملنے کے لیے، تمہیں دیکھنے کے لیے آتا ہوں، مجھے کسی شے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر گھر میں جب نوکر ہیں تو پھر تمہیں کام کرنے کی کیا ضرورت؟ ابو سلجوق کہتے ہیں عورت خود اپنے گھر کا کام کرے تو اچھی لگتی ہے۔ اس نے نگاہیں جھکا کر جواب دیا۔ وہ اس کی طرف دکھ سے دیکھتے رہ گئے۔
جبکہ امی مسکراتی رہیں۔ انہیں اس بات پر خوشی ہوئی تھی۔ وہاں سے واپسی پر وہ خاص سے اداس اور پریشان تھے۔ میں نے تو سلجوق سے کہا تھا کہ میری نازوں کی پلی بیٹی ہے، اس کا خیال رکھنا، مگر اس نے تو اسے نوکروں کے ہوتے ہوئے کام پہ لگا دیا۔ عورت کا حسن تو گھر گھرستی میں ہی ہے، ارے ساری عمر پڑی ہے گھر کے کاموں کے لیے، وہ چڑ کر بولے۔ آپ نے ساری زندگی یہی کہہ کے اسے یہی احساس دلا دلا کے کچن میں نہیں جانے دیا، اب نوکروں سے سیکھے گی سب کچھ۔ اس کی تو ساس بھی نہیں ہے جو اسے سب کچھ سکھائے۔ میں سلجوق سے بات کروں گا، وہ ان دونوں میاں بیوی کا معاملہ ہے، آپ اس معاملے میں نہ بولے۔ کیوں اس کی گھریلو زندگی کو متاثر کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے یہ دلیل دی تو ابو خاموش ہو گئے، مگر اندر ہی اندر کھول رہے تھے۔ اور پھر گھر میں دانیال کی شادی کے ہنگامے شروع ہو گئے تو امی اس بہانے زینت کو اپنے گھر لے آئیں۔ احسن بھی بہت خوش تھے، وہ تو اسے دیکھ دیکھ کر جیتے تھے۔ گھر میں دلہن آ گئی تو امی نے سکھ کا سانس لیا۔ زینت کے جانے کے بعد وہ اپنے آپ کو بہت تنہا محسوس کرنے لگی تھی۔ اب اجالا کے آ جانے سے ان کے گھر اور دل کی تنہائی دور ہونے لگی۔ زینت کچھ دن رہ کر چلی گئی تو احسن صاحب پھر سے اداس ہو گئے۔ اب گھر میں ایک اور بیٹی آ گئی ہے، آپ اداس نہ ہوں، زینت کی امی نے مسکرا کر کہا تو وہ بھی مسکرا دیے۔ اجالا کو بھی انہوں نے اپنی بیٹی ہی سمجھا تھا۔ زینت کی جدائی کا دکھ اجالا کی صورت میں کم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ زینت اکثر آ جاتی تھی اور اگر نہیں آتی تھی تو وہ اس کی طرف چلے جاتے تھے اور پھر کوئی نہ کوئی دکھ ساتھ لے آتے تھے۔ وہ جب بھی اس کے گھر گئے اسے کسی نہ کسی کام میں مصروف پایا۔ اس شام وہ اس کے گھر آئے تو وہ کچن میں مصروف تھی۔ سلجوق ابھی آفس سے واپس نہیں آیا تھا۔ ملازمہ نے انہیں اندر لا کے بٹھایا اور خود زینت کو بلانے چلی گئی۔ ابو کا سن کر زینت فوراً بھاگی آئی۔ ارے اس کا عجیب سا حلیہ دیکھ کر وہ چونکے۔ یہ کیا ہوا تمہارے ہاتھ پر؟ اس کے ہاتھ پر پٹی بندھی دیکھ کر ان کا دل تڑپ اٹھا۔ کچھ نہیں ابو، ابھی نیا نیا کھانا بنانا سیکھا ہے نا، اس لیے ہاتھ جل گیا تھا، اس نے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا۔ تم سے کس نے کہا تھا کھانا بنانے کو؟ اس سے پہلے تم نے کبھی کچن میں کام کیا ہے؟ وہ اس کا ہاتھ تھام کر ناراض ہونے لگے۔ ابو وہ میرے باپ کا گھر تھا اس لیے میں عیش کرتی تھی، اب یہ میرا گھر ہے، مجھے یہاں کام کرنا ہے ابو، اور مجھے گھر کا کام کر کے خوشی ہوتی ہے، یہ تو معمولی سی تکلیف ہے۔ بیٹا میں تو تمہاری آنکھ میں ایک آنسو نہیں دیکھ سکتا، اور تمہارے ہاتھ کا یہ زخم، وہ بہت دکھی تھے، ٹھیک ہو جائے گا، آپ فکر نہ کریں، بیٹھے تو صحیح، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ یہ کہہ کے غائب ہو گئی۔ یہ لڑکی اپنے ساتھ جانے کیا کری ہے، ان کے آنسو دل میں گرنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں سلجوق بھی آ گیا، وہ ان کے لیے چائے بنا کر لے آئے۔ سلجوق بیٹا تم اسے منع نہیں کرتے، یہ کیا کرتی رہتی ہے اپنے ساتھ، دیکھو اس نے اپنا ہاتھ جلا لیا ہے، وہ اسے بتانے لگے۔ میں نے اسے منع بھی کیا تھا انکل کہ اپنا دھیان رکھا کرو، مگر یہ سنتی نہیں، اس پر خواب سوار ہو گیا اپنے گھر کے کام کرنے کا۔ سلجوق نے کہا، ابو یہاں آ کر مجھے احساس ہوا ہے کہ وہ عورت ہی کیا جو اپنے گھر کے کام خود سے نہ کر سکے۔ مگر بیٹا تمہیں تو ہر طرح کی سہولت حاصل ہے، ملازم ہے، پھر کیوں کرتی ہو کام؟ مجھے اب شوق ہو رہا ہے، وہ مسکرائی۔ شوق تو ہو رہا ہے مگر اپنا دھیان بھی پھر رکھا کرو نا، سلجوق نے کہا۔ میں نے تمہیں جتنے نازوں سے پالا ہے اب تم اتنی ہی لاپرواہ ہوتی جا رہی ہو اپنے معاملے میں۔ وہ اب تک ناراض تھے۔ اچھا ابو اب ناراضگی ختم کریں، مجھے کچھ نہیں ہو جائے گا اپنے گھر کے کام کر کے، میں آپ کے لیے کھانا اپنے ہاتھ سے بناؤں گی۔ نہیں نہیں بیٹی، وہ جلدی سے اس کے ہاتھ تھام کر بولے، ابو مجھے اپنی خدمت کا کچھ موقع دیں۔ وہ ضد کرنے لگی، یہ آپ کی ضدی بیٹی ہے انکل، مانے گی نہیں، سلجوق نے مسکرا کے کہا۔ پھر سلجوق نے بھی اصرار کیا اور شکوہ کرنے لگا کہ آنٹی کیوں نہیں آئی۔ وہ بیٹی کی محبت بھری ضد کے آگے کچھ نہ کہہ سکے۔ اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا پہلی بار کھا رہے تھے، بہت لطف آیا۔ اب بتائیں ابو، جب خود سب کچھ آتا ہو تو پھر نوکروں کے ہاتھ کا پکا ہوا کیوں کھائیں؟ وہ خوش ہو کے بولی، کہتی تو تم ٹھیک ہو، تمہاری ماں کو جا کر بتاؤں گا، بہت خوش ہوگی، انہوں نے کہا۔ اور پھر جب انہوں نے گھر آ کر امی کو بتایا تو امی تو یہ سن کے حیران ہو گئی۔ اسے اب اپنے گھر کے کاموں کا شوق ہو چلا ہے، نوکروں کے باوجود گھر کے کام خود کرتی ہے۔ میں اکثر شام کو چلا جاتا ہوں، کبھی کچن میں ہوگی، کبھی گھر کی صفائی خود کرتی ہوگی۔ اس دن ڈھیروں کپڑے لے کر واشنگ مشین لگا کے بیٹھی تھی، مجھے تو یقین نہیں آتا کہ یہ میری زینت ہے۔ ایک دن میں گیا تو سلجوق کے کپڑے استری کرنے کے بعد جوتے پالش کرنے لگی ہوئی تھی۔
میں نے کہا کہ ملازم کو دے دو، تو کہنے لگی سلجوق کا کام میں کسی اور کو بالکل نہیں کرنے دیتی۔ شوہر پرست بیویاں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ امی درمیان میں بولی، مگر میری بیٹی اور قسم کی ہے، اسے عادت نہیں ہے ان سب باتوں کی۔ تو ہو جائے گی احسن صاحب، اور ہو رہی ہے، وہ بولی۔ ایک دن سلجوق کی قمیص میں بٹن ٹانگ رہی تھی، اگر سوئی ہاتھ میں چبھ جاتی تو کیا ہوتا؟ بلکہ چبھ بھی گئی تھی، اس نے فون پر مجھے بتایا تھا۔ وہ تو بالکل نہیں گھبرائی تھی، مگر آپ خواہ مخواہ ہی پریشان ہو رہے ہیں۔ زندگی میں بڑے بڑے دکھ اور تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، آپ تو معمولی باتوں پہ گھبرا رہے ہیں۔ اسی لیے تو میں بچپن سے چیختی آ رہی تھی کہ لڑکی ذات کو اتنا نازک نہ بنائے۔ وہ ایک بات منہ سے نکالتی تو آپ اس کی 10 باتیں مان لیتے۔ اس طرح سے تربیت نہیں ہوتی، لڑکیوں کو پرائے گھر جانا ہوتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ کے ہی لڑکی کی تربیت کرنی چاہیے۔ مگر آپ نے میری کوئی بات نہ مانی، اب اس کی معمولی تکلیف پہ بھی پریشان ہو رہے ہیں۔ ہاتھ کٹ گیا، ہاتھ جل گیا، وہ کام کر کے تھک گئی، یہ تو ہر لڑکی کا نصیب ہے، آپ اسے اس کے نصیب سے کہاں تک بچائیں گے؟ یہ تو سوچیں، اپنے گھر میں بھی ایک پرائی بیٹی بہو بن کر آئی ہوئی ہے۔ کون سے ماں باپ ہیں جو اپنی اولاد کی جدائی برداشت کرنا چاہتے ہیں؟ مگر ازل سے جو لڑکی کا نصیب ہے اسے کوئی نہیں بدل سکتا۔ آج آپ کو اپنی بیٹی کے اپنے گھر میں کام کرنے پہ دکھ ہو رہا ہے، مگر یہ تو سوچیں، اپنے گھر اور شوہر کا کام اپنے ہاتھوں سے کر کے وہ کتنے سکھ میں ہے، کتنی آسودہ ہے۔ آپ کے گھر میں بھی بہو ہے، وہ بھی تو اس گھر کا کام کرتی ہے، بلکہ کئی کام آپ اسے خود کہہ دیتے ہیں۔ آخر وہ بھی تو کسی کی نازوں پلی بیٹی ہے، وہ میرے بھائی کی بیٹی ہے، اس لیے میں اس کے حق میں نہیں بول رہی۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور غیر لڑکی بھی ہوتی تو میں اس کے بارے میں یہی کہتی کہ جس طرح ہمیں دوسرے گھروں میں اپنی بیٹی کی تکلیف، پریشانی اور دکھ کا احساس ہوتا ہے، اسی طرح ہم دوسروں کی بیٹی کو بہو بنا کر لاتے ہیں تو اس کا بھی خیال کریں۔ ہر لڑکی اپنے گھر کے کام کرتی ہے، کسی پہ احسان نہیں کرتی۔ خدا کے واسطے زینت کو اس کے گھر میں خوش رہنے دیں، وہ اپنے آپ میں مگن ہے، اس کے معاملات میں مداخلت نہ کریں۔ امی نے تو اچھی خاصی تقریر کر ڈالی۔ احسن صاحب خاموشی سے آرام سے بیٹھ کر تسلی سے ان کی ہر بات سنتے رہے۔ اجالا ان کے لیے چائے بنا کر لے آئے۔ جیتی رہو بیٹی، انہوں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر دعا دی۔ واقعی انہوں نے ٹھیک کہا تھا، یہ بھی تو کسی کی نازوں پلی بیٹی ہے، اور یہاں آ کر اس نے سارا گھر سنبھال لیا ہے۔ چائے پینے کے بعد وہ آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں آئے تو کمرہ نہایت نفاست سے صاف کیا گیا تھا۔ ان کی ہر شے صاف ستھری اپنی جگہ پر موجود تھی۔ اتنی صفائی اور سلیقہ تو اجالا کے ہاتھ میں ہی تھا۔ اس نے اپنے نام کی طرح اپنے کام سے بھی اس گھر میں اجالا پھیلا دیا تھا۔ احسن صاحب اپنے بستر پہ لیٹے تو زینت کی امی کی باتیں انہیں کچھ سوچنے پہ مجبور کرنے لگی۔ ان کی ہر بات میں حقیقت تھی، اور حقیقت کو جھٹلانا ان کے بس میں نہ تھا۔ جب اپنی بیٹی کے لیے وہ دل میں اتنی تڑپ رکھتے ہیں کہ وہ اپنے گھر کے کام نہ کرے، آرام کرے، تو پھر ایسی سوچ اور خیال اجالا کے لیے ان کے دل میں کیوں نہ آیا؟ وہ آپ شرمندہ ہونے لگے۔ آج احساس ہونے لگا تھا کہ انہوں نے زینت کی تربیت میں اپنی حد سے زیادہ محبت شامل کر کے اسے زندگی کے ہر مسئلے سے بچانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ کسی نہ کسی مرحلے پہ آ کر تو زندگی کے مسائل کا سامنا کرے گی۔ حالات کی روشنی میں اب یہ بات کھل کر ان کے سامنے آ رہی تھی۔ اگر انہوں نے بہت پہلے زینت کی ماں کی بات مان لی ہوتی تو آج زینت بھی اجالا کی طرح ایک سلیقہ مند بہو ثابت ہوتی، مگر اسے تو کچھ بھی نہ آتا تھا۔ وہ اب سب کچھ سیکھ رہی تھی، اور سیکھنے کا عمل بغیر تکلیفوں کے مکمل نہیں ہوتا۔ یہ تو اس کی قسمت اچھی تھی کہ سلجوق جیسا شوہر ملا تھا جو ہر قدم پر اس سے تعاون کر رہا تھا، اس کی خامیوں کو بھی اس نے قبول کیا تھا اور ہر طرح سے اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ اگر سلجوق ایسا نہ ہوتا تو زینت کو کتنی پریشانی اور انہیں ذلت اٹھانا پڑتی، دل کو تکلیف الگ ہوتی۔ سیکھنے کا عمل تو تمام عمر جاری رہتا ہے، اور زینت نے اتنی جلدی زندگی سے سمجھوتا کر لیا۔ یہ اس کی ماں کی اچھی تربیت کا اثر تھا، ورنہ انہوں نے تو اسے بگاڑنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ اس میں سیکھنے کا شوق تھا، احساس تھا، لگن اور صلاحیت تھی۔ وہ بہت جلدی گھر کے سب کاموں میں ماہر ہو گئی تھی۔ اس شام اس نے ان سب کو اپنے گھر مدعو کیا تھا۔ سارا کام زینت نے خود کیا اور کھانے کا اہتمام بھی خود کیا۔ اس کے کیے ہوئے سارے انتظامات کو دیکھ کر امی بہت خوش ہوئی اور اس کے ہر کام کی تعریف کرنے لگی۔ ہم نے تمہیں ایسا تو نہیں بھیجا تھا
تم تو بہت ماہر ہو گئی ہو، وہ مسکرا کے کہنے لگی۔ سلجوق بھی مسکرا دیا اور کہنے لگا، یہ ہیرا میں نے تراشا ہے۔ اس نے کہا تو سب ہنس دیے۔ بھائی اب ایسی بھی بات نہیں، بس یہ کہ ہماری بہن موڈی ہے، ہمارے گھر میں ان کا کام کا موڈ نہیں ہوتا تھا، تمہارے گھر آتے ہی انہوں نے ہر کام نہ صرف سیکھا بلکہ شوق سے کر بھی رہی ہیں۔ دانیال نے بھی بہن کی تعریف کی تاکہ اس کا دل بڑا ہو۔ یہ اپنا گھر ہے نا، اور اپنے گھر میں کام کی خوشی ہی اور ہوتی ہے۔ آج کل کی لڑکیاں اگر اتنا سا گر سیکھ جائیں کہ گھر کو گھر بنانا عورت کا فن ہے تو یقیناً ہر شادی شدہ زندگی کے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ اجالا نے مسکرا کر اپنے پاس بیٹھی زینت کا ہاتھ تھاما۔ اس کے کھانے کی سب نے بہت تعریفیں کی۔ زینت نے کھانے میں اتنی مزے کی اور اتنی طرح کی چیزیں بنائی تھی کہ سب بہت حیران تھے۔ کہاں تو اس نے کبھی چاول صاف نہ کیے تھے، کہاں اس نے تہہ والی بریانی بنائی تھی، شامی کباب بنائے، نرگسی کوفتے بنائے، میٹھے میں اس نے ٹرائفل بنایا تھا اور ایک اور بہت مختلف ماڈرن قسم کا کوکونٹ کا میٹھا بنایا تھا۔ اپنی بیٹی کی تعریفیں سن کر احسن نہال ہو رہے تھے اور بڑے فخر سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ اٹھ کر آئے اور اس کے سر پہ اپنا محبت بھرا ہاتھ رکھا۔ شکر ہے بیٹا، تم نے میری لاج رکھ لی، آج میرا سر فخر سے بلند ہو گیا ہے۔ سب تمہاری کتنی تعریف کر رہے ہیں، میرا دل بہت خوش ہے۔ میں نہ کہتی تھی وقت سب سے بڑا استاد ہے، سب کچھ سکھا دیتا ہے اور وقت پڑھنے پر انسان کو سب کچھ آ جاتا ہے، امی نے کہا۔ ہاں آپ ٹھیک کہتی ہیں اور ہمیشہ ہی ٹھیک کہتی آئی ہیں۔ انہوں نے اپنی بیوی کو مان سے دیکھا اور ان کی بات پہ سبھی ہنس دیے۔ آج وہ سب بہت خوش تھے اور احسن بھی آج پہلی بار اپنی بیٹی کے گھر سے اداس نہیں بلکہ خوش ہو کے جا رہے تھے۔ ان کی بیٹی وہاں بہت خوش تھی اور اس کی خوشی نے ہی احسن کے دل کو اس کی جدائی کا سہارا دے دیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اپنی بیٹی کے لیے دعا گو تھے۔ کیا ہوتا اگر ان کی بیٹی یہ تمام ذمہ داریاں نہ اٹھاتی، وہ بھی آج کل کی ماڈرن اور امیر لڑکیوں کی طرح گھر گھرستی کو بوجھ سمجھتی اور گھر ملازموں کے کندھے پہ ڈال دیتی؟ کیا ہوتا آئے روز سلجوق کی اور اس کی لڑائیاں ہوتی؟ لیکن انہیں 100% یقین تھا کہ یہ اللہ کے کرم کے بعد ان کی بیوی کی اچھی تربیت یا پھر ان کی دعاؤں کا ہی نتیجہ ہے کہ ان کی نازوں پلی بیٹی نے آج انہیں سرخرو کر دیا تھا۔ اور کیا ہی اچھا ہو جو دنیا کی ہر شادی شدہ لڑکی اپنے حسن، جوانی، رتبے یا پیسے پر غرور میں مبتلا ہو کر گھر کے کام کاج کو یا شوہر کی ذمہ داریوں کو بہت سمجھنے کی بجائے اپنے گھر کے کام کاج کو عبادت سمجھ کے خوش اسلوبی سے سر انجام دے تو یقیناً دنیا کا ہر گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ احسن صاحب آج اپنی اس سوچ پہ بھی نادم تھے کہ لڑکیوں سے گھر کے کام کاج نہیں کرانے چاہیے بلکہ کام کاج کے لیے گھر پہ ڈھیروں ڈھیر ملازم ہونا چاہیے۔ آج انہیں اپنی بیگم کی سوچ ہر لحاظ سے ٹھیک لگ رہی تھی، جس پہ عمل کر کے ان کی بیٹی زینت نے اپنے گھر کو واقعی جنت کا نمونہ بنا لیا تھا۔